Good evening and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 31st of January 2025. मार्केट का एक ओवरऑल नॉट सो इम्प्रेसिव सेशन जो आज हमने देखा, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मार्केट में जो एक अर्निंग सीजन्स का इफ़ेक्ट था वो शायद इख्तिताम पजीर होने वाला है, जहाँ पे बहुत सी उम्मीदें जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, जो पे आउट्स हैं, उनसे वाबस्ता की गई थी डिफरेंट सेक्टर्स के साथ, वो शायद उस तरीके से पूरी नहीं होती हुई नज़र आ रही। सो आज हमने देखा कि मार्केट की एक पॉजिटिव ओपनिंग के बावजूद मार्केट की जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी कंसर्न्स जनरेट करती है आने वाले हफ्ते के हवाले से, क्योंकि मार्केट को एक दफ़ा फिर हमने वीकनेस के साथ मूव होते हुए देखा, जहाँ पे मार्केट में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई जो कल के परफॉर्मेंस के बाद आज की एक्सपेक्टेशन थी। ऑल्दो कि मार्केट ने आज हमें अच्छी क्लोजिंग करके दिखाई, तकरीबन 1000 पॉइंट्स ऐड करके दिखाए, बट जो पॉइंट्स एडिशन है वो हम सब जानते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कि उसके डिफरेंट रीजंस हैं। जहाँ पे जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी पॉइंट्स वेटेज ज़्यादा है, उनमें जब हम देखते हैं कि कोई एक्टिविटी जनरेट होती है या पॉजिटिविटी जनरेट होती है, सो उसकी वजह से हम नंबर्स में भी जो उतार या चढ़ाव है वो देख सकते हैं। सो आज के दिन भी हमने सेम वही चीज़ देखी, लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद मार्केट से कुछ सवालात उठे हैं जो डेफिनेटली आने वाले दिन के हवाले से, जो मंडे से जो हमारा नए हफ्ते का सेशन शुरू होगा, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो इतनी सॉलिड नहीं है जितनी हम सबकी ख्वाहिश होती है। सो मंडे के हवाले से अगर हम बात करते हैं आज के सेशन परफॉर्मेंस को सामने रख के, तो पहला सवाल ये उठता है कि जो रिज़ल्ट सीज़न का बूम था क्या वो ख़त्म हो रहा है या आज के दिन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने मार्केट को आज पॉइंट्स लूज़ करते हुए देखा और प्रॉफिट टेकिंग का एक अमल देखा जहां पे मार्केट ने अपने लेवल्स को रेजिस्ट नहीं किया। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक रिज़ल्ट सीज़न का एक बूम हमने कल देखा था जनरेट होते हुए, क्या वो अपने इख्तिताम के नज़दीक पहुंच रहा है? अगर वो अपने इख्तिताम के नज़दीक पहुंच रहा है तो मंडे से क्या हम दोबारा से करेक्शन का फेज देखेंगे मार्केट में आते हुए, जहां पे मार्केट्स जो है वो पॉइंट्स लूज करते हुए हमें दोबारा से नज़र आएगी, क्योंकि उसकी जो मेन रीज़न है वो बेसिकली जो डिफरेंट हमने फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखे वो उतने इनकरेजिंग नहीं थे जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता की गई थी। सो हमने देखा कि बहुत से जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, जहाँ पे मार्केट में उनका रद्द अमल हमें नज़र आ रहा है जब हम उनकी शेयर प्राइसेस को गिरते हुए देखते हैं। सो अगर मार्केट में जो सीज़न का एक बूम था अगर वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है और मार्केट में हम करेक्शन का फेज दोबारा से देखेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, तो फिर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मंडे से आगे कौन सा सेक्टर लीड करेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, जो थोड़ा बहुत सहारा देगा, जो पॉइंट्स की गिरावट की तेज़ी होगी उसमें शायद थोड़ी बहुत हमें ठहराव का अमल दिखा सके। तो वो कौन सा सेक्टर होगा जो कि मार्केट की हेल्प को आ सकता है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, जहाँ पे हमारी ज़्यादातर तवक्कुआत बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत से बैंक्स के अभी तक फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं आए। तो यहाँ पे ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें लगभग तकरीबन 20 के करीब बैंक्स मौजूद हैं, और उन 20 बैंक्स में तकरीबन आधे बैंक्स ऐसे हैं जो कि अपने शेयर होल्डर्स के लिए उस तरीके से पे आउट्स अनाउंस नहीं करते जैसे बड़े बैंक्स अनाउंस करते हैं। सो जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के बड़े बैंक्स की, जिसमें यूबीएल है, जिसमें मीज़ान बैंक है, हबीब बैंक है, फैसल बैंक हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, इसी तरीके से चंद एक और नाम है। सो क्या ये इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि अगले हफ्ते के जो 5 सेशंस हैं या जो 4 सेशंस हैं, क्योंकि 5 फरवरी की छुट्टी भी आ रही है, तो क्या जो अगले हफ्ते के 4 सेशंस हैं वो मार्केट को सहारा दे सकते हैं? ये जो 7 से 8 बैंकिंग सेक्टर्स के जो स्क्रिप्ट्स हैं, पर्सनली
ہمارا خیال نہیں ہے کہ ان میں اتنا طاقت ہے اس وقت، باوجود کہ اگر ان میں سے بہت اچھے فائنینشیل ریزلٹس بھی آ جائیں کہ وہ اگلے 4 دن مارکیٹ کو سہارا دے سکیں. سو اگین دا کوشچن کمز دین ہو از گوئنگ ٹو لیڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج فرام منڈے آنورڈ. ابھی تک اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ سیمنٹ سیکٹر سے توقعات وابستہ کی گئیں وہیں پہ سیمنٹ سیکٹر کے بہت اچھے ریزلٹس نہیں آئے. اسی طریقے سے جہاں پہ ہم نے دیکھا سٹیل سیکٹر سے بھی اتنی امیدیں جو وابستہ تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سیکٹرز جن سے امیدیں تھیں وہاں پہ ہماری امید پوری نہیں ہو سکی. سو اگر کوئی ہمیں سالڈ سیکٹر نہیں ملتا، آئل اینڈ گیس اس وقت بظاہر نظر نہیں آ رہا اس کیپیسٹی میں کہ وہ مارکیٹ کی کم بیک کو سہارا دیتے ہوئے اگلے ہفتے میں ہمیں نظر آ سکے. اسی طریقے سے اوور آل انرجی سیکٹر میں اس وقت وہ کیپیسٹی نہیں ہے، سیمنٹ سیکٹر میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، انجینئرنگ سیکٹر میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے. سو دین ایک بہت پرابلمیٹک ہفتہ ہم شاید دیکھ سکتے ہیں جو آنے والا ہفتہ ہے. اگر کوئی سالڈ سیکٹر نہیں آتا اور مارکیٹ کو اس طریقے سے سہارا نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے اگلے ہفتے میں مارکیٹ میں پوائنٹ لوز ہوتے ہوئے. اس پہ ایک کویشچن آتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں پوائنٹس لوز ہوتے ہیں اگلے ہفتے تو ہم کس لیول تک پوائنٹس کو لوز ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے آنے والے ہفتے میں. کیونکہ اس وقت جو ہم نے پچھلے ہفتے میں اور اس ہفتے کی شروعات میں بھی ہم نے کچھ کریکشن کے فیز دیکھے، وہاں پہ تھوڑی بہت ہماری جو ایکسپیکٹیشنز تھی سپورٹ لیولز کے حوالے سے اور مارکیٹ کی گراوٹ کے لیول کے حوالے سے، اس میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے کافی حد تک اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ کیا ہے. بٹ آنے والے ہفتے کے حوالے سے جہاں پہ جو پے آؤٹس کا جو سیزن تھا یا جو فائنینشیل رزلٹ کا سیزن تھا وہ بھی تقریباً اپنے اختتام کے نزدیک پہنچ رہا ہے. سو اس وقت ایک بہت پزلنگ سچویشن بن گئی ہے کہ آنے والے ہفتے میں اگر مارکیٹ ایک سیکنڈ فیز آف کریکشن شروع کرتی ہے سو اس میں ہم کتنا پوائنٹس گرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ فروری کے مہینے میں ہم جیسے جیسے فروری میں آگے چلتے جائیں گے تو رمضان کی بھی آمد ہوگی جہاں پہ مہنگائی ایک دفعہ پھر سے بڑھ جاتی ہے، انفلیشن نمبرز پھر سے بڑھیں گے. جو ہمارا پالیسی کٹ ریٹ کے حوالے سے جو میٹنگ ہونی ہے اس پہ بھی ڈیفینیٹلی پریشر جنریٹ ہوگا. اور اسی طریقے سے جو آنے والا آئی ایم ایف کا ریویو ہے جو کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے، اس حوالے سے بھی اسٹاک ایکسچینج پہ ہم پریشر جنریٹ ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین تھوڑا سا آن دا لائٹر پارٹ کہ ہمیں ایک اور بھی سوال کا جواب جتنے جلدی مل جائے اتنا ہی بہتر ہوگا کہ جو ماڑی انرجیز کی صورت میں ایک لالی پاپ مارکیٹ کو مل گیا ہے جس کی نہ شیئر پرائسز کی اوپر جانے کی سمجھ آتی ہے نہ ہی اس کے پرائسز کی گرنے کی سمجھ آتی ہے. البتہ مارکیٹ میں دونوں صورتحال میں جب اس کی پرائس اوپر جا رہی ہوتی ہے اور جب اس کی پرائس گر رہی ہوتی ہے دونوں صورتوں میں جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں ان کا بہت نقصان ہوتا ہے. جہاں پہ ماڑی انرجیز کو کل ہم نے اپر کیپ میں کلوزنگ کر کے دکھا، آج اسی طریقے سے ماڑی انرجیز نے جو مارننگ سیشن تھا اس میں اچھے پوائنٹس گین کر کے کلوزنگ میں ہم نے دیکھا کہ ماری جو ہے اس کی نیگیٹو سینٹیمنٹس کے ساتھ ہم نے آج کلوزنگ دیکھی جہاں پہ ہم نے تقریباً 25 سے 30 روپے کے درمیان اس کے شیئر پرائسز کا فال دیکھا، جو ڈیفینیٹلی جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں جو ریٹیل انویسٹرز ہیں ان پہ ہی اس کا بوجھ پڑتا ہے. سو جو ماڑی انرجیز کی صورت میں مارکیٹ کو ایک لالی پاپ ملا ہوا ہے، آئی ہوپ کہ جلد از جلد اس کا بھی کوئی پیٹرن جو ہے وہ اپنے ایک پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی سب سے بڑی کمپنی ہونے کا حق ادا کرے گی اور ہمیں اس کا کوئی ڈیفینیٹیو پیٹرن مارکیٹ میں نظر آنا شروع ہوگا. کیونکہ جب تک یہ انپریڈکٹیبل موو کر رہی ہے تو یہ اسپیکولیٹرز کا فیوریٹ شیئر اس وقت بن گیا ہے جس میں بغیر کسی وجہ کے جو ہے شیئر پرائسز کو انکریز کیا جاتا ہے اور شیئر پرائسز کو ڈراپ کیا جاتا ہے. ان دا لانگ ٹرم ڈیفینیٹلی ماڑی انرجیز کے حوالے سے ایک اچھی اس وقت پریکٹس ہم نہیں دیکھ رہے، جہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا کانفیڈنس ہے وہ اس کے شیئرز میں کم سے کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. سو آئی ہوپ
کہ اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی دیکھے گا کہ اتنی اسپیکولیٹو اس میں ٹریڈنگ کیوں ہو رہی ہے اور اس کے کنٹرول کے لیے کیا مداوع کیا جا سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم. جب ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ اگلے ہفتے میں کون سا سیکٹر ہوگا جو کہ مارکیٹ کو تھوڑا سا سہارا دے سکے گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آج ہم نے دیکھا کہ یو بی ایل نے سب سے اچھے پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیے، نیشنل بینک نے آج اپر کیپ کی کلوزنگ اچیو کی، بینک الحبیب، میزان بینک، عسکری بینک، حبیب بینک، حبیب میٹروپولیٹن بینک، آپ کو زیادہ جو پوائنٹس کنٹریبیوشن سائڈ ہے اس میں اس وقت بینکس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سی توقعات ان سے وابستہ ہے کہ بہت اچھے فائنینشیل ریزلٹس اناؤنس ہوں گے. بٹ اگین جیسے ہم نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ 20 بینک ہیں جن میں سے تقریباً 7 سے 8 اپنے پے آؤٹس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. ان 7-8 بینکوں پہ اتنا بوجھ ڈال دینا آئی پرسنلی تھنک وونٹ بی اے فیئر ڈیل، کیونکہ شاید وہ اتنے اچھے پے آؤٹس نہ اناؤنس کر سکیں جو مارکیٹ کی اس وقت ایکسپیکٹیشنز بنی ہوئی ہیں. بٹ جو مین کنسرننگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج کی بھی پرفارمنس دیکھتے ہیں سیکٹر وائز، تو اگر ہم کمرشل بینکس کو دیکھتے ہیں جس نے آج 704 پوائنٹس ایڈ کر کے ہمیں دکھائے، تو ریسٹ کسی بھی سیکٹر میں نہ تو اتنی کیپیسٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس وقت میکسیمم پوائنٹس جنریٹ کرنے کے قابل نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے جو پوائنٹس نیگیٹو سائڈ پہ لوزنگ اینڈ پہ جو ہمیں سیکٹرز نظر آ رہے ہیں ان میں بھی ہمیں کوئی اتنا بڑا سیکٹر نظر نہیں آ رہا جو کہ مارکیٹ کی پرفارمنس پہ بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتا ہے. سو ان ادر ورڈز وی کین سمپلی سے دیٹ اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تمام جو میجر سیکٹرز ہیں دے لک ٹو بی ویئرنگ آؤٹ، وہ تھک چکے ہیں، ایگزاسٹڈ ہیں، نہ ہی وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن کے قابل اس وقت نظر آ رہے ہیں، نہ ہی وہ نیگیٹو سائڈ پہ ہمیں اتنے افیکٹولی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مارکیٹ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی فاصلہ رکھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں بیکاز آف دی انسرٹن پاتھ آف دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اسی طریقے سے اگر آج کی ہم سیشن سمری کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ آج کا جو مارکیٹ سیشن ہے وہ 2 حصوں پہ آپ کو نظر آئے گا. جہاں پہ مارکیٹ کی اوپننگ میں ہم نے پازیٹیویٹی دیکھی، بہت اچھے لیولز مارکیٹ نے اچیو کر کے دکھائے، ایک ٹائم پہ جا کر 1,15,000 کے لیول کو بھی ٹیسٹ کیا، جہاں سے مارکیٹ میں ایک پازیٹیو تھوڑی سی سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ جی لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوتے ہوئے نظر آیا جمعے کی نماز سے پہلے تک. بٹ جمعے کی نماز کے بعد جب مارکیٹ نے تھوڑا سا پازیٹیو سٹارٹ لیا تو وہیں سے مارکیٹ میں ہم نے ایک پریشر سیلنگ دیکھی جس نے بہت زیادہ پوائنٹس لوز کر کے مارکیٹ کو آج ہم نے دیکھا. دونوں جو سائڈیں ہیں مارکیٹ کی، جو اوپننگ سیشن اینڈ دا کلوزنگ سیکشن، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. سو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ بظاہر لگتی ہے کہ اس نے اپنا مومنٹم اس وقت کھو دیا ہے. اسی طریقے سے پروفٹ ٹیکنگ جہاں پہ ہم نے دیکھی کہ پروفٹ ٹیکنگ ڈومیننٹ رہی ہے، بٹ جب مارکیٹ کلوز ہو رہی تھی اس وقت ہم نے پروفٹ ٹیکنگ کو پریشر سیلنگ کی صورت میں بھی مارکیٹ میں دیکھا ہے. مارکیٹ نے آج سارا دن ہمیں ویکنس کے ساتھ موو کر کے دکھایا، اور جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ ایک رینج باؤنڈ سیشن میں ہمیں نظر آئی، آلدو تقریباً آج 1700 سے 1800 کی رینج کا مارکیٹ کا جو انیشیل فیز ہم نے دیکھا تھا وچ واز ویری اسٹرانگ، بٹ ٹورڈز دا کلوزنگ ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے اپنے جو گراؤنڈز ہیں وہ لوز کرتے ہوئے نظر آئی اور اپنے جو لیولز ہیں وہ بھی لوز کرتے ہوئے نظر آئی. Before we move forward with today's video, ladies and gentlemen, just a soft reminder کہ اس ویکینڈ پہ ہم جو آپ کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو لے کے آ رہے ہیں فار آل دا نیو کمرز ان دا اسٹاک مارکیٹ اینڈ آل دا سیزنڈ اولڈ ٹائمرز ایز ویل. پلیز ڈونٹ forget to watch this video جو ہوپ فلی ہم سنڈے مارننگ کو آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے. ہوپ فلی یو ول لائک دس ویڈیو اینڈ آپ کے لیے پریکٹیکلی بہت کارآمد ہوگی ان یور ڈیز ٹو کم. اسی طریقے سے اگر آج ہم سیشن آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو چونکہ آپ سب مارکیٹ میں پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، مارکیٹ کی آج جو اوپننگ ہوئی تھی گیپ اپ کے ساتھ 540 پوائنٹس گیپ اپ کے ساتھ ہم نے دیکھا، اور فائنلی مارکیٹ نے آج تقریباً 1050 پوائنٹس
ایڈ کر کے ہمیں دکھائی کل کے کلوزنگ میں، اور 1,14,255 کے لیول پہ آج ہم نے کلوزنگ دیکھی۔ 1,14,000 کا جو لیول ہے اٹ از اے گڈ لیول۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ مارکیٹ کو بہت دفعہ یہاں سے سپورٹ ملا ہے۔ سو ایز کمپیئر ٹو یسٹرڈیز کلوزنگ، آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک سیف زون میں اس وقت کلوزنگ کر کے ہمیں اس نے دکھایا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ایک کانفیڈنس دیتی ہے فار منڈے، کہ منڈے میں بھی تھوڑا سا مارکیٹ کو ہم اچھے لیولز پہ جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ آج مارکیٹ کی جو کلوزنگ تھی دیٹ واز ان دی اپ ٹرینڈ۔ اگر اوور مارکیٹ کے سینٹیمنٹس، پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں نیوٹرل سینٹیمنٹس تھے، سلو مومنٹم کے ساتھ آج ہم نے مارکیٹ کو دیکھا، اور جو اوور آل آؤٹ لک ہے وہ ابھی تک مارکیٹ کی نیوٹرل ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم والیومز کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو کل کی نسبت قدرے بہتر والیوم جنریٹ ہوئے، اسپیشلی ان دا KSE 100 انڈیکس، جہاں پہ 75 ملین کا تقریباً زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، جو کہ اس کے پچھلے 5 دن کا جو ایوریج والیوم ہے اس سے بھی تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 37 ملین کے قریب اچھا والیوم آج مارکیٹ نے جنریٹ کیا۔ بٹ اگین جو ہمارا کنسرن آتا ہے KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس پہ، وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے جب ہم ٹاپ 10 اسکرپس کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ اگر KSE 100 انڈیکس 250 ملین کے قریب والیوم جنریٹ کر رہی ہے، سو وہیں پہ ٹاپ 10 اسکرپس جس میں کافی اسکرپس KSE 100 انڈیکس کی بھی کمپوزیشن میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ 235 ملین کے قریب والیوم جنریٹ کرتے ہیں۔ سو دس از دا پوائنٹ آف کنسرن جو ابھی تک ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر KSE 100 انڈیکس کی اگر ہم کمپوزیشن کی پرفارمنس پہ دیکھتے ہیں تو آج ڈیفینیٹلی بولش سینٹیمنٹس زیادہ اسٹرانگ تھے، جہاں پہ 61 کمپنیوں نے اپنی پرائز میں ایڈوانسمنٹ دکھائی، 37 کمپنیز نے آج اپنے لیولز کو لوز کر کے ہمیں دکھایا، جبکہ 2 کمپنیز ریمینڈ ان چینجڈ۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جب آج ہم نیوز پہ ایک نظر ڈالیں گے تو کچھ جو نیوز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے دے آر ویری امپورٹنٹ، جس میں ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہم امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے مارکیٹ کی پرفارمنس پہ۔ پہلی خبر IMF کا جو ریویو آنا ہے پہلا فار دی ایکسٹینڈیڈ فائنینشیل فیسلٹی، اس کے بارے میں زیادہ تر توقعات ہیں کہ وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائیں گے، آلدو کہ جو لاسٹ اکتوبر میں جو ان کی ڈیٹیلز آئی تھی اس میں جو ڈیٹ رکھی گئی تھی دیٹ واز 15 مارچ، بٹ چونکہ آگے رمضان بھی اینڈ پہ جا رہا ہوگا اور عید کے دن ہوں گے، تو اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ شاید فرسٹ ویک آف مارچ میں وزٹ جو ہے وہ آ جائے گا پاکستان ڈیلیگیشن، اور اس پہ نیگوسیشن شروع ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو FBR کے حوالے سے ہم نے خبر سنی تھی کہ 1100 نئی گاڑیاں وہ لینا چاہتے ہیں، فی الحال FBR نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس کو فی الحال ٹیمپریریلی روک رہے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ میل پریکٹسز کی نشاندہی کی گئی تھی ڈفرینٹ پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، بٹ اٹ از ورتھ ویٹ کہ کیا یہ خبر صرف اس پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اس وقت ڈفرینٹ سرکلز کی طرف سے ریز کی گئی تھی کہ اس وقت FBR کو یہ گاڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ٹیکس میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے، اور ٹیکس کو جو کمی ہے اس کے لیے ڈفرینٹ سویئر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سو وہاں پہ 6 ارب روپے کے لیے گاڑیاں لینا کسی طریقے سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو کیا یہ خبر صرف اس خبر کے مد نظر رکھتے ہوئے پریشر کو کم کرنے کے لیے، یہ ہم صرف دیکھ سکیں گے آنے والے دنوں کے حوالے سے۔ ٹریکٹر انڈسٹری کے لیے ایک بری خبر، جہاں پہ آج ایک خبر ڈفرینٹ آؤٹ لیٹ سے شیئر کی گئی کہ پاکستان اور بیلاروس جو ہے وہ جوائنٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیس پہ ٹریکٹرز مینوفیکچرنگ پلانٹ شروع کرنے لگے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم ان پاکستان، اور اسی سلسلے میں جو ایک بیلاروس کی طرف سے جو پہلی شپمنٹ آئے گی تقریباً 2700 ٹریکٹرز کی طرف سے، وہ پاکستان پہنچنے والی ہے لیٹر پارٹ ان دس ایئر۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ کو یاد ہو جب 25 نومبر سے 27 نومبر کے درمیان بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ تھے الیگزینڈر لکشینکو، ان کا جب وزٹ آیا تھا پاکستان میں، تو اس دوران میں بھی جو ہم پوسٹ مارکیٹ انالیسس کی ویڈیوز کر رہے تھے اس میں ہم نے آپ کے لیے یہ بات انڈیکیٹ کی تھی کہ پاکستان اور بیلاروس کا جو ماضی بھی ہے اس میں بھی بیلاروس ہمیں کافی جو ٹریکٹرز ہیں وہاں سے امپورٹ کرتے رہے تھے، اور
ابھی بھی جو اس وزٹ کے بعد ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ٹریکٹرز کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ خبر آئے گی، تو تقریباً 2 مہینے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ خبر آ جائی. سو اوور آل نیگیٹو نیوز پاکستان کی ٹریکٹر انڈسٹری کی طرف سے، جہاں پہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جو پاکستان کے ٹریکٹر مینوفیکچررز ہیں ان کو کافی مسائل درپیش ہیں. اسی طریقے سے جو اگلی خبر ہے وہ INIL کی طرف سے ہے، جس کے جو فائنینشیل ریزلٹس آئے ہیں اس میں انہوں نے کافی جو ہے ڈکریز ان پروفیٹیبلٹی دکھائی ہے، جو ڈیفینیٹلی ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے تمام شیئر ہولڈرز کے لیے جو INIL میں ٹریڈنگ کرتے ہیں. پاکستان گورنمنٹ نے جو پروفٹ ریٹس ہیں نیشنل سیونگ کی ڈفرینٹ سکیمز پہ، ان میں کمی کا اعلان کیا ہے. آلدو کہ کچھ سکیمز میں نمایاں کمی نہیں کی گئی، بہت معمولی کمی کی گئی، بٹ اوور آل جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان میں بھی کمی آ رہی ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیونگ کی سکیمز ہیں ان کی بھی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس میں بھی ہم کمی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان پاکستان. فائنلی جو آج کی ایک امپورٹنٹ خبر ہم نے تھی، دیٹ واز دا پرائس آف گولڈ ان پاکستانی مارکیٹ، جس نے کل کے دن سے آج اپنی پرائس میں کوئی ان چینج رہی، کوئی چینج نہیں دکھائی. جہاں پہ پر تولہ گولڈ جو تھی وہ کل اس نے کلوزنگ کر کے دکھائی تھی 2,91,800 روپے کے قریب. سو اٹ مینٹین دا سیم پرائس ٹوڈے. جہاں پہ ہم ایک لیولز کی بات کرتے تھے کہ 3 لاکھ روپے کا ایک لیول رکھا گیا ہے جس نے گولڈ کی پرائسز نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو لگتا ہے کہ شاید آنے والے کچھ دنوں میں گولڈ ڈیفینیٹلی 3 لاکھ کی پرائس کو ٹیسٹ کر کے ہمیں دکھائے گا ان دا پاکستانی مارکیٹ ایز ویل. جہاں پہ اوور آل دنیا میں بھی اس وقت گولڈ کی پرائسز ریکارڈ انکریز کرتے ہوئے دکھا رہی ہیں. سو سیم ہم دیکھیں گے پاکستان میں بھی گولڈ اپنے جو نئی آل ٹائم ہائیز ہے وہ اچیو کر کے دکھائے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب ہم آئیں گے 2 بہت امپورٹنٹ نیوز جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ڈائریکٹلی تعلق رکھتی ہیں، جس میں ذریعہ لمیٹڈ جو پاکستان کی لارجسٹ کموڈیٹیز بزنس ٹو بزنس پلیٹ فارم ہے، وہ اپنے IPO کا اس نے آج اعلان کیا ہے کہ دے آر پلاننگ آف ہیونگ دیئر IPO فار بینگ لسٹڈ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج. جو ان کی ریٹیل سبسکرپشن کا پیریڈ دیا گیا ہے ایز فار ایز دی جو انفارمیشن فرام پاکستان اسٹاک ایکسچینج، وہ فیبروری 17 اور 18 ہے، جہاں پہ ان کے IPO کا عمل کیا جائے گا. اور جو ٹوٹل اس کے ذریعے وہ 62.5 ملین شیئرز کو IPO میں لے کر آئیں گے، جس کی جو آنے والے دنوں میں ہم ڈیفینیٹلی ایک اچھی ایڈیشن دیکھیں گے ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. جو اس کی انٹروڈکٹری پرائس ہے یا جو فلور پرائس ہے وہ اس وقت 16 روپے پر شیئر کے حساب سے رکھی گئی ہے، جو کہ اس کی بڈنگ پروسیس میں شامل ہوگی. سو جہاں پہ امیدیں ہیں کہ ذریعہ جو لمیٹڈ ہے اٹ از ون آف ویری نیو وینچرز، اور ایک نئے ایریا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی یہ کمپنی پرفارم کر رہی ہے. سو گڈ ایڈیشن ٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اسی طریقے سے ایک اور کمپنی جو ہے جو داؤد ہرکولیز پارٹنرز لمیٹڈ ہے، اس کی بھی لسٹنگ ہم منڈے سے دیکھنے جا رہے ہیں دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جہاں پہ اس کی جو انیشل پرائس ہے وہ رکھی گئی ہے 58.99. سو یہ دونوں کمپنیاں جس میں ایک جو ذریعہ لمیٹڈ ہے اس کی IPO ہونے جا رہا ہے، اور جو DHPL ہے داؤد ہرکولیز پارٹنرز لمیٹڈ جس کی لسٹنگ ہونے جا رہی ہے فرام منڈے. بوتھ آف دیم آر گوئنگ ٹو پروو ٹو بی ویری گڈ ایڈیشنز ٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ان دا ڈیز ٹو کم. اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی طرف، تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں آج تمام جو سٹاکس تھے جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس تھے، کیونکہ ہم اس میں روزانہ کی بیس پہ بات کرتے ہیں کہ سٹی فارماسیوٹیکل جو ہے وہ سیکنڈ ٹیئر کا سٹاک تھا، بٹ پچھلے کچھ مہینوں سے اس کی پرائس میں بے انتہا جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے اب وہ سیکنڈ ٹیئر میں شامل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ سینرجی، WTL، BML سارے لو ویلیو کے تھرڈ ٹیئر کے سٹاکس ہیں جس میں میکسیمم والیوم مارکیٹ جنریٹ کر کے دکھا رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آج بیئرش دن تھا، جہاں پہ 234 کمپنیوں کی پرائسز میں ہم نے ایڈوانسمنٹ دیکھی. اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو انٹرسٹنگلی آج 18 کمپنیوں نے ہمیں اپر کیپ میں کلوزنگ کر کے دکھایا، جس میں اگر ہم والیوم وائز بات کرتے ہیں تو نیشنل بینک آف پاکستان سر فہرست تھا، فالوڈ بائی کوہ نور انڈسٹریز لمیٹڈ اینڈ
धनदोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जिनमें बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए। लोअर लॉक के सेक्शन में लेडीज एंड जेंटलमैन इंटरेस्टिंगली आज एक ही कंपनी है विच इज़ फर्स्ट इमरोज मुदारबा, जिसने टोटल 220 जो शेयर्स हैं या जो उसका टोटल वॉल्यूम था वो 220 नंबर ऑफ शेयर्स थे जिस पे उसने लोअर लॉक को अचीव किया। इसी तरीके से अगर हम 15 मिनट्स की चार्ट पे आज टेक्निकल साइड देखते हैं ऑफ द मार्केट परफॉर्मेंस, तो आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट ने आज अप ट्रेंड में हमें क्लोजिंग करके दिखाई। द ओनली कंसर्निंग थिंग इज़ कि जो लास्ट एक घंटे का वॉल्यूम्स हैं वो आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल्स जनरेट हुई हैं, और जो वॉल्यूम साइड पे आप देखेंगे तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स में नेगेटिव सेलिंग प्रेशर आपने देखा आज के दिन। इसी तरीके से अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर ही विद द हेल्प ऑफ RSI एंड मूविंग एवरेजेस देखते हैं, तो आज जब मार्केट ने क्लोजिंग करके दिखाई तो मूविंग एवरेज स्टूड एट 52.44, जबकि कल मार्केट की जब क्लोजिंग हुई थी तो RSI वाज एट 69.21। यहाँ पे हम ये आपको बताते चलें चूँकि ये 15 मिनट्स के टाइम स्पैन पे है, जहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो RSI स्टैंड्स एट 54.18। सो दोनों जो डेली टाइम स्पैन है और जो 15 मिनट्स का टाइम स्पैन है, RSI इज़ एट अ वेरी सेफ जोन, जो कि थोड़ा सा एक इनकरेजिंग फैक्टर बनता है फॉर मंडे। अगर हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस को, तो जहाँ पे हमने देखा था कि कल के दिन के अख्ताम पे भी मूविंग एवरेजेस का जो पैटर्न बना था, जो ट्रेंड बना था, वो मार्केट को सपोर्ट में आता हुआ नज़र आ रहा था। और आज उस ट्रेंड लाइन में हमने देखा कि ज़्यादातर दिन जो है वो मूविंग एवरेजेस ने मार्केट को सपोर्ट किया बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल के अंदर। ऑल्दो कि जो क्लोजिंग है उसमें हम देख रहे हैं कि जो मूविंग एवरेजेस हैं वो थोड़ा जो मार्केट है उसमें जो जनरेट होती हुई कैंडल्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता प्रेशराइज करते हुए और अंडर प्रेशर करते हुए दिखाई दे रही हैं इस वक्त। सो मंडे का जो ओपनिंग सेशन होगा वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। ऑल्दो कि इस वक्त तक इतना ज़्यादा कंसर्निंग फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा मार्केट की क्लोजिंग में, बट डेफिनेटली जो चैनल है, जो पैटर्न है मूविंग एवरेजेस, वो हमें थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि शायद मंडे को मार्केट आफ्टर द ओपनिंग जो मिड डे का सेशन है वो अंडर प्रेशर हमें दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं मंडे के दिन की एक्सपेक्टेशंस की लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मार्केट रेंज बाउंड होगी, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग डोमिनेट करेगी। लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में हम बहुत महीनों से देख रहे हैं कि मार्केट का ज़्यादा फोकस है और मार्केट में जो ज़्यादा वॉल्यूम भी जनरेट होते हैं वो लो वैल्यू के स्क्रिप्ट्स में ही होते हैं। सो मंडे के दिन भी हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। मार्केट विल रिमेन अंडर प्रेशर ऑन मंडे, स्पेशली अगर जो एक्सपेक्टेशंस है बैंकिंग सेक्टर से कि अगर उधर से रिजल्ट्स उस उम्मीदों पे ना पूरी उतर सके, सो मार्केट में जो प्रेशर होगा वो बहुत तेज़ी से डेवलप होगा और मार्केट में हम देखेंगे कि एक सेल ऑफ की सिचुएशन आएगी और बहुत तेज़ी से आएगी। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग सेशन इन मंडे एंड ट्यूसडे, जहाँ पे बहुत से बैंकों के रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, सो वर्क विद कॉशन, चूँकि मार्केट इज़ येट टू स्टेबलाइज। सो जब तक मार्केट में स्टेबलाइजेशन फैक्टर बहुत वाज़े तरीके से नज़र नहीं आता, सो वर्किंग विद कॉशन इज़ दी ओनली अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल टू यू। वर्क विद स्टॉप लॉस 7 to 9%, play in a safe zone. Your primary objective should be at profit taking only. इस वक्त मार्केट में किसी नए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवेंचरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काइंडली ना एंट्री करें, थोड़े से मार्केट को स्टेबल होने दें। उसके बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी आपको बहुत से चांसेस मिलेंगे अपने इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट आपको बहुत से मौके देगी। So with this we come to the end of today's post market analysis, जो कि इस हफ्ते के आखिरी सेशन के बारे में थी। इस वीकेंड पे जो आपके लिए हम स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं, प्लीज़ उसको देखना ना भूलिएगा और अपने राय से हमें उस वीडियो के बारे में भी आगाह कीजिएगा और आज की जो वीडियो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस की उसके बारे में भी अपने कमेंट्स और फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो टिल द time we meet again, wish you all a very good weekend. Wish you all the best of health, best of luck. Keep smiling, stay blessed, and be happy.